टीचर आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टीचर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप लोग? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी टीचर, आपकी तबीयत कैसी है टीचर? हाँ, थोड़ी तबीयत तो सही नहीं थी, लेकिन मैंने कहा क्लास ले लेते हैं। कल भी नहीं ली मैंने, तो मैंने कहा मैं आज ले उस दिन लेते गई थी, मेरी भी तबीयत खराब हो गई थी टीचर काफी। क्या हो गया था? पता नहीं, बस वो एक तो बैक तो है ही, रहता ही है, लेकिन वो मैं अपने वो उसके लॉस के उसमें गई थी ना, तो वहाँ कुछ हो गया? वहाँ पे म्यूजिक उन लोगों ने चलाई, तो मेरी म्यूजिक से तबीयत खराब हो गई थी। ओहो, ये तो होना आई ही कांट अफोर्ड लिसनिंग म्यूजिक। नहीं, अच्छी बात है, ये तो होना चाहिए। इस पे तो रिएक्शन होना चाहिए हमारा, और हमें थोड़ा सा ना अलहदा भी हो जाना चाहिए। जी, मैं फिर वहां से हट गई थी। ये चीजें बॉदर करती है ना, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चले इंशाल्लाह मैं शुरू करती हूँ क्लास को। 4 5 बुक शेयर कर ली मैंने। आज हमने नया टॉपिक पढ़ना है, फेल का ना। नाउन हमारा खत्म हो गया, लेकिन नाउन को हम साथ साथ लेके चलेंगे, फेल के साथ साथ भी। ठीक है, जो हमने पीछे पढ़ा है उसका फेल में रिवीजन होता रहेगा, कुछ नई चीजें इसम के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम इसको पढ़ते हैं। आप पढ़ सकेंगी इरम? जी टीचर, जी बिल्कुल मैं पढ़ूंगी टीचर। बारी बारी सब पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेल कलमे की वो किस्म जो किसी काम के करने या होने को किसी जमाने में जाहिर करे, उसे फेल कहते हैं। जमाने 3 हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल। हम जानते हैं कि उर्दू और अंग्रेजी में जमाने के लिहाज से फेल की 3 अक़साम हैं। नंबर 1 फेल माजी पास्ट टेंस, जिसमें किसी काम के गुजरे हुए जमाने में होने का मफहूम हो। नंबर 2 फेल हाल प्रेजेंट टेंस, जिसमें किसी काम के मौजूदा जमाने में होने का मफहूम हो। नंबर 3 फेल मुस्तकबिल फ्यूचर टेंस, जिसमें किसी काम के आने वाले जमाने में होने का मफहूम हो। ये तो इंग्लिश और उर्दू में होता है ना, माजी, हाल, मुस्तकबिल, है ना। अरबी में भी ये 3 जमाने होते हैं, लेकिन असल में तो 3 ही होते हैं ना, आपको पता है। ये माजी होता है, हाल होता है, मुस्तकबिल होता है, लेकिन इनको तीनों जमानों को 2 फेल जो है ना कवर करते हैं। 3 जमानों को 2 फेल कवर करते हैं। एक होता अरबी जबान में इन 3 जमानों के लिए 2 फेल इस्तेमाल होते हैं। एक फेल माजी जमाने माजी के लिए, नंबर 2 फेल मदारे जमाने हाल और जमाने मुस्तकबिल के लिए। चलिए आगे बढ़ने से पहले इसको देख लेते हैं। कलमे की आपको पता है 3 किस्में होती है, इस्म, फेल और हर्फ। तो फेल जो है कलमे की वो किस्म है जिसमें किसी के कोई काम भी हो, उसमें जमाना भी जाहिर हो रहा हो। अगर सिर्फ काम होगा या सिर्फ जमाना होगा तो वो फेल नहीं कहलाएगा। दोनों चीजें होनी चाहिए, काम प्लस जमाना, 2 चीजें होनी चाहिए तब फेल बनता है। दोनों में से एक चीज कम हो जाएगी तो वो फेल नहीं बनेगा। काम प्लस जमाना। तो अब ये जो है इसके कॉम्बिनेशन, जो काम और जमाना का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो आपका फेल कहलाएगा। एक्शन विद टाइम, एक्शन भी होगा और टाइम भी होगा। एक्शन का मतलब है काम, एक्शन विद टाइम, एक्शन प्लस टाइम, ये 2 चीजें होंगी तो आपका क्या बनेगा? फेल बनेगा, वरना फेल नहीं बनेगा। मसलन मैं कहती हूँ खाना पीना सोना रोना, अब ये क्या इसको फेल कहेंगे फहमीदा? खाना पीना सोना रोना, क्या ये फेल में है? नहीं, ये फेल में नहीं आएगा। फेल उस वक्त होगा जब इसमें अमर भी हो, रो खाओ पियो। हाँ, अमर नहीं, अमर जरूरी नहीं है। अमर तो एक अलग फेल है ना, इसमें अमर का जिक्र नहीं आया, वो तो फेल अलग चीज है। उसमें माजी या हाल या मुस्तकबिल में से कोई जमाना पाया जाए,
مثلاً رو رہا ہے، حامد رویا ہے، رو رہا ہے یا روئے گا. تو جب اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ آئے گا تو وہ فعل کہلائے گا. فعل امر بھی فعل ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن فعل امر کو یہاں پہ فعل امر میں آرڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کام ابھی ہوا نہیں ہوتا. ہم آرڈر دیتے ہیں لیکن کام ابھی آرڈر کے بعد ہوتا ہے. وہ ماضی میں نہیں ہوتا، وہ حال میں نہیں ہوتا، وہ مستقبل میں نہیں ہوتا، بلکہ اس کا آرڈر دیا جاتا ہے تو وہ ہوتا ہے، اس کو فعل امر کہتے ہیں. اور وہ فعل امر جو ہوتا ہے نا وہ اسی فعل مضارع سے ہی بنتا ہے. اصل میں تو 2 ہی فعل ہوتے ہیں، فعل ماضی ہوتا ہے، مضارع ہوتا ہے. ماضی ماضی کے لیے ہوتا ہے، مضارع جو ہوتا ہے 3 زمان حال اور مستقبل کے لیے ہوتا ہے. اور یہی مضارع جو ہے اسی سے پھر ہم امر بناتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کیسے بنتا ہے. تو الگ سے فعل امر جو ہے فعل 2 ہی طرح کے ہیں زمانے کے لحاظ سے، ماضی اور مضارع. ماضی تو ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے، اور یہ 2 کو کور کرتا ہے، حال کو اور مستقبل کو. اور امر جو ہے وہ اسی فعل مضارع کی ایک شاخ ہے، اسی سے بنتا ہے جا کے. اچھا ابھی ہم نے کیا باتیں کرنی ہے، آگے پڑھیے. مادہ اور وزن کا مفہوم. عربی زبان کی خصوصیت ہے کہ اس کے 99% الفاظ ایسے ہیں جن کی بنیاد کسی نہ کسی 3 حروف پر ہوتی ہے. 99%، ٹھیک ہے نا. جی 99%. ہاں، اور وہ جو 1% ہوتے ہیں ان کا کوئی روٹ ورڈ نہیں ہوتا. مثلاً 1% کون سے ہوتے جن کا نہیں ہوتا؟ مثلاً انا، حتی، جی حروف کا کوئی روٹ ورڈ نہیں ہوتا، 1%. باقی جتنے بھی اسم ہوتے ہیں، فعل ہوتے ہیں، ان سب کا روٹ ورڈ ہوتا ہے. روٹ ورڈ کا مطلب ہے ان کا مادہ ہوتا ہے، وہ 3 حرفی مادہ ہوتا ہے. مثلاً آپ کہتے ہیں دربن، مارنا، ٹھیک ہے. اب اس کا روٹ ورڈ ہوگا نا، کیا روٹ ورڈ بنے گا؟ ضاد را اور با. ہاں یہ ہوگا. اسی طرح آپ کوئی بھی لفظ لے لیں نا، کوئی بھی لفظ لے لیں، اسمن لے لیں، تو اسمن کا بھی کیا روٹ ورڈ ہوگا نا؟ اسمن، الف، ہاں، الف سین میم، الف سین میم. تو یہ اس طرح سے. اچھا ایک بات یاد رکھنی ہے کہ روٹ ورڈ میں الف نہیں آتا. یہ جو یہ حمزہ ہے، اسمن میں یہ حمزہ ہے. روٹ ورڈ جب آپ لکھیں گے نا، یا تو اس میں الف روٹ ورڈ ہوگا ہی نہیں، وہ کسی سے بدلے ہوا ہوگا یہاں سے. جیسے اسمن کا روٹ ورڈ ہوتا ہے سین میم واو، اور وہ واو جو ہے وہ الف میں بدلا ہے، ٹھیک ہے نا. سمو، ٹھیک ہے نا. تو اس سے اسم بنا ہے، تو یہ واو الف میں چینج ہوا ہے. الف کبھی بھی روٹ ورڈ نہیں ہوتا کسی بھی لفظ میں. حمزہ تو ہو سکتا ہے، حمزہ اور الف میں فرق ہوتا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے. الف خالی ہوتا ہے اور حمزہ کے اوپر حرکت ہوتی ہے. تو حمزہ جو ہوتا ہے وہ روٹ ورڈ ہو سکتا ہے، الف آپ کا روٹ ورڈ نہیں ہو سکتا. مثلاً سوالن، سوالن میں بھی روٹ اس کا کیا بنے گا؟ یا اکلا کر لینا، سوالن، سین حمزہ اور الف. نہیں، سوالن، وہ سین حمزہ اور لام. سآلہ، ہاں الف کیوں ڈالا آپ نے؟ وائے، سین سین حمزہ حمزہ اور لام. لام. اور واو کے اوپر جو ہوتا ہے وہ اس میں آپ روٹ ورڈ واو نہیں ڈال سکتی، کیونکہ واو کرسی ہے، یہ لفظ کا حصہ نہیں ہے، یہ کرسی ہے صرف. کرسی جو ہوتی ہے، چیئر جو ہوتی ہے، کوئی بھی چیئر ہو، یا ہو اس کے اوپر حمزہ لکھا ہو، الف کے اوپر حمزہ لکھا ہو، اور یہاں واو پہ 3 پہ حمزہ. حمزہ اپنی 3 چیزوں کو کرسی بناتا ہے، اور وہ 3 چیزیں جو ہیں وہ پھر ان کے نیچے جو حمزہ ہوگا یا واو ہوگا یا ہوگا اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا. تو سین حمزہ لام اس کا روٹ ورڈ ہے. الف بھی روٹ ورڈ نہیں، الف ہوتا ہی نہیں ہے. تو سین حمزہ لام. سألہ فعل ہوگا تو سألہ بنے گا، تینوں پہ زبر آ جائے گی. سألہ اس نے سوال کیا. پھر اس کا مضارع بنے گا، وہ یا تا الف نون لگا کے یسألو بناتے. پھر آپ نے امر بنانا ہے تو اس ال بھی بنا سکتے ہیں، سل بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اس طریقے سے بعد میں امر بنتا ہے. لیکن سألہ اور یسألو یہ ماضی مضارع ہوگا. اور اگر اسم بنائیں گے
تو وہ سین حمزہ لام بنے گا. روٹ ورڈ اس میں بھی سین حمزہ لام ہے. اچھا ایک روٹ ورڈ سے اسم بھی بن جاتے ہیں اور فعل بھی بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو دونوں طرح. اور روٹ ورڈ ایک ہی ہوتا ہے, اس سے اسم بھی بنتے ہیں, اس سے پھر ایک روٹ ورڈ سے تقریباً 12-13 لفظ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کم از کم 11-12-13 لفظ بنتے ہیں. 12 کر لیں. ٹھیک ہے, اس میں سے اس میں فعل بھی ہوتے ہیں اور اس میں اسم بھی ہوتے ہیں, اور وہ کیسے بنتے ہیں وہ ہم آج پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اور فعل کیسے بنتے ہیں وہ بھی پڑھیں گے. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ عربی زبان کی خصوصیت ہے کہ اس کے اچھا یہ روٹ ورڈ بھی عربی میں ہی پڑھائے جاتے ہیں, باقی الفاظ میں نہیں, اردو میں نہیں, انگلش میں نہیں روٹ ورڈ ہوتے. تو یہ 99% جو ہوتے ہیں یہ 3 حرفی ہوتے ہیں, اور اس میں الف کبھی جو ہے حرف نہیں آتا روٹ ورڈ میں. وہ آ سکتا ہے, یا آ سکتا ہے, باقی حرف آ سکتے ہیں, سارے آ سکتے ہیں, الف نہیں آ سکتا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قوالا جو ہے اس کا روٹ ورڈ کیا روٹ ورڈ بنے گا اس کا, قالا کا فہمیدہ. قوالا تھا ٹیچر, تو واؤ کو الف سے بدل دیا کیونکہ ہاں, واؤ سے پہلے والے حرف پہ زبر تھی. الف کبھی بھی روٹ ورڈ نہیں ہوتا, وہ بدلا ہوا ہوتا ہے, وہ کسی نہ کسی واو یا یا سے بدل کے یہاں پہ آتا ہے. تو روٹ ورڈ اسی طرح کانا کا روٹ ورڈ دیکھیں تو کاف الف نون نہیں ہوگا, بلکہ کاف و نون ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے یہ بنتے ہیں, کاف و نون روٹ ورڈ بنے. تو چیزیں آسان ہیں, مشکل نہیں ہے, انشاءاللہ سمجھ آ جائیں گے, تھوڑی سی ہمت رکھیں. اچھا, ان 3 حروف کو مادہ کہتے ہیں, یعنی روٹ ورڈ کہتے ہیں. یہ میں روٹ ورڈز بار بار کہہ رہی ہوں نا, یہ وہی ہیں کاف و لام, کاف و نون. اچھا, دوسری اہم چیز عربی زبان میں استعمال ہونے والے مختلف ڈائز ہیں. ڈائز, جن میں سے ہر ڈائی ایک خاص مفہوم رکھتی ہے. ان ڈائز کو وزن کہتے ہیں. تو مادہ کیا ہے, وہ روٹ ورڈ ہے. وزن کیا ہے, وہ ڈائی ہے. اچھا, اب پڑھے فا, عین اور لام 3 حروف کو اسٹینڈرڈ مان کر مادہ اور وزن کا ایک نظام ترتیب دیا گیا ہے. مختلف اب دیکھ, جیسے کاف و لام ہے نا, تو کاف کیا ہے, اس کو فا کلمہ مان لیتے ہیں, اور اس کو واو کو عین کلمہ مان لیتے ہیں, اور لام کو لام, اس کو بھی لام کیونکہ یہاں پہ لام آ رہا ہے تو لام کلمہ ہی ہے. تو یہ 3 جو فا عین لام بولے ہیں انہوں نے, 3 حروف ہیں, وہ ہم پہلے والے کو فا کہیں گے, مڈل والے کو عین کہیں گے, لاسٹ والے کو عین کہیں گے. جیسے ابھی سا اللہ روٹ ورڈ ہے, سین حمزہ لام, تو پہلے والے کو فا کہیں گے, دوسرے حمزہ کو ہم عین کہیں گے, اور لاسٹ والے کو لام کہیں گے. ضروری نہیں ہے کہ وہ لام ہو, اتفاق سے لام آ رہا ہے. ٹھیک ہے, جیسے عین لام میم ہے. اب اس میں مجھے بتائیے فا کون سا ہے اور وہ عین کون سا, اور لام کون؟ عین فا کلمہ ہے, لام عین کلمہ ہے, اور میم لام کلمہ ہے. میم کلمہ ہے. اس کو فا کہیں گے, اس کو عین کہیں گے کلمہ, اور اس کو لام کلمہ, میم کو لام کلمہ کہیں گے. اس طرح سے یہ ڈائی بنائی جاتی ہے. فعلا ڈائی پہ یہ آ رہا ہے. اگر ہم کہیں گے علیمہ تو وہ فعلا کی ڈائی پہ آئے گا, اور فعلا ہو تو اگر کوئی لفظ ایسا ہو جیسے سألہ ہے تو وہ فعلا کی ڈائی پہ بن گیا. چلیں انشاءاللہ یہ آگے چیزیں سمجھ آ جائیں. پڑھیں آگے. مختلف مادوں کو مختلف ڈائز میں ڈالنے کے بعد جو الفاظ بنتے ہیں, ان الفاظ کے معنی میں مادہ اور وزن دونوں کا مفہوم شامل ہوتا ہے. مثلا کاف, تا, با 3 حروف پہ مشتمل ایک مادہ ہے جو لکھنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور فاعلن ایک ڈائی ہے جو کام کرنے والے کا مفہوم دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے. جب کاف, تا, با مادے کو اس ڈائی میں ڈالا جائے گا تو لفظ بنے گا کاتبن, جس کے معنی ہوں گے لکھنے والا. اس طرح مفعولن ایک ڈائی ہے جس پر کام ہوا ہو اس کا مفہوم ہوتا ہے. جب کاف, تا, با مادے کو اس ڈائی مفعولن میں ڈالیں گے تو لفظ بنے گا مکتوبن, جس کے معنی ہوں گے لکھا ہوا.
लिखा हुआ, लिखी हुई चीज है ना, खत मकतूब है ना, या बुक कोई लिखी हो किसी ने तो उसको जो लिखी हुई चीज होगी उसको मकतूब कहेंगे। तो डाइस क्या है, फाइलुन एक डाई है और एक मफूलुन डाई है, इसी तरह फाला भी एक डाई है, ठीक है। अब काफ ताबा को इस पे डालेंगे तो क्या बन जाएगा, कतबा, काफ ताबा को, ये एक डाई है फाला, इसके ऊपर आप काफ ताबा को डालेंगे तो ये क्या बन जाएगी, कतबा बन जाएगा, कतबा। अब कतबा को अगर पूछा जाए ये किस डाई पे है तो आप कहेंगे ये फाला की डाई पे है। इसी तरह अकातिब उनको पूछा जाए कि ये किसकी डाई पे है तो आप बोलेंगे फाइल उनकी डाई पे है। और मफूल अगर हम मकतूब उनको पूछें किस डाई पे है तो आप बोलेंगे मफूल उनकी डाई पे। आगे पढ़िए, चीजें बहुत आसान है, समझ आ जाए, आगे पढ़िए। अरबी ज़बान में मादे और वज़न के निज़ाम को समझ लेने से अफ़आल के इस्तेमाल को समझना और याद रखना आसान हो जाता है। अरबी ज़बान में 99% अफ़आल ऐसे हैं जिनका मादा 3 हुरूफ पर मुश्तमिल होता है, उन्हें सुलासी कहते हैं। किसी फ़ेल से मुख्तलिफ ज़मानों का मफ़हूम रखने वाले मुख्तलिफ अल्फाज सीग़े कहलाते हैं। किसी फ़ेल के मुख्तलिफ सीगों की तादाद उस ज़बान में इस्तेमाल होने वाली ज़मीरों के मुताबिक होती है। अच्छा, ज़मीरें कितनी होती हैं, ज़मीरें कितनी होती हैं टोटल? ज़मीरें ज़मायरे मुनफसिल, ज़मायरे मुत्तसिल, नहीं, ज़मायर कितने होते हैं? अगर हम ज़मायर वो टीचर, ज़मायर गायब, ज़मायर हाजिर, ज़मायर मुतकल्लम। मैं नाम नहीं पूछ रही, मैं तादाद पूछ रही हूँ। 14 होती हैं, 14 होते हैं। आपके हाथ के ऊपर 14 उंगलियां होती हैं और वो 14 ही होते हैं। और वो जितने ज़मायर कौन कौन से होते हैं, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, ये आपको याद करने पड़ेंगे। और ये जो हैं 14 होते हैं, ठीक है। इनमें 3 तरह के ज़मायर, 14 के अंदर 3 तरह के ज़मायर होते हैं, गायब के ज़मायर होते हैं, हाजिर के ज़मायर होते हैं और मुतकल्लिम के ज़मायर होते हैं। इंग्लिश में भी ऐसा होता है। गायब के लिए क्या यूज होता है, देखिए इंग्लिश में इधर से शुरू होते हैं, मुतकल्लिम के पहले आते हैं, आई और वी बाद में आता है, फिर यू आता है ना, और हाजिर के आते हैं, फिर गायब के आते हैं वी, है ना, वी और आई, वी और आई होता है ना। अच्छा, गायब के जो होते हैं वो ही और शी होते हैं, ही, शी। हाँ, बिल्कुल इसी तरह अरबी में भी होती हैं। अरबी में गायब के पहले आते हैं, यानी ही शी जो है वो पहले आ जाएंगे, हाजिर के यू बाद में आएंगे सेकंड नंबर पे, और मुतकल्लिम के आई और वी एंड पे आएंगे। ये आपके आई और वी हैं। एक बंदा होगा तो आई यूज करेगा ज़मीर, और बहुत 2 होंगे या 2 से ज्यादा होंगे तो वी यूज करेगा। हाजिर के लिए यू ही होता है सिर्फ इंग्लिश में, उर्दू में भी सिर्फ तुम, जमा के लिए भी तुम और वाहिद के लिए भी तुम, आप भी कह देते हैं लेकिन तुम भी कहते हैं, ठीक है, अदब के लिए कहना तो आप। गायब में जो है वो आपके उर्दू में, इंग्लिश में जो यूज होते हैं गायब में वो ही और शी होते हैं, और दे भी होता है। ही शी तो मुज़क्कर मुअन्नस के लिए होते हैं, और दे जो होता है वो जमा के लिए होता है, ठीक है, दे। अच्छा, ये इंग्लिश में हो गए ना। अब उर्दू में क्या कहेंगे, शी दे को सबको वो कहेंगे, उर्दू में जब तर्जुमा करेंगे तो वो करेंगे। अरबी में कहेंगे तो हुआ और हिया कहेंगे, हुआ ही को हुआ, शी को हिया, और दे को हम, दे को हम कहेंगे। तो हुआ, हिया और हम ये गायब के होंगे, हाजिर के यू होंगे, बस यू। और इसमें अरबी में क्या होंगे, अंता और अंतुम। अंती भी हो सकता है, लड़की के लिए अंती होता है, मर्द के लिए अंता होता है, और अंतुम होता है जमा के लिए, और औरतों के लिए अंतुन्ना होता है। ये जब आप याद कर लेंगे ना ज़मायर तो सब आपको पता चल जाएगा क्या है। और मुतकम्मल के लिए, मुतकल्लिम के लिए क्या है, आई और वी है, ठीक है। और आपने अना और नहनु कहना है,
تو آپ میں سے کچھ شاید یاد ہو یہ والے ہوا ہما ہم ہی یا. آپ ذرا پڑھ کے بتائیے 14 جی ضمائر. ٹیچر سب سے پہلے غائب کے ادھر ہی سے پڑھ لوں ٹیچر یا ویسے بتا دوں؟ ہوا ہیا. نہیں آپ ویسے بتا دینا. نہیں آپ مجھے ہوا ہما ہوا ہم. ہیا ہوا نہیں. ہیا ہما ہم ہننا ہم، یہ غائب کے ضمائر ہیں. ہم، ضمائر الغائب. ضمائر المخاطب میں انتا انتی انتما انتم انتنا. ہم. اور ضمائر المتکلم میں انا اور نحنو. انا اور نحنو آتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ عربی کے ضمائر ہیں. تو ان کا چارٹ آپ کو مل جائے گا. آپ ان کو دیکھ لینا کہ غائب کے کون کون سے ہیں اور جیسے ان کو انہوں نے پڑھ کے بتایا بھی ہے چارٹ بھی مل جائے گا. اچھا آگے پڑھیے. یہاں سے ضمیر کے مطابق. ضمیر کے مطابق فعل کے صیغے بنانے کو اردو اور فارسی میں فعل کی گردان کہتے ہیں ہم، جبکہ عربی میں اسے فعل کی تصریف کہا جاتا ہے. اردو میں فارسی میں گردانے کہتے ہیں اور عربی میں اس کو تصریف کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تصریف کا مطلب ہے ایک ہی لفظ کو مختلف صیغوں میں ڈھالنا, ان کو جی پھیرنا. صرفہ ٹھیک یصرف, صرفہ یصرف اسے تصریف بنا ہوا ہے نا. تو صرفہ کا مطلب ہے اس نے گھمایا پھیرا, اور یصرف اور پھر تصریف اس کا مصدر ہے. تو تصریف کا مطلب ہوتا ہے گھمانا, ایک ہی لفظ کو گھماتے جانا, ایک ہی روٹ ورڈ کو گھما کے مختلف الفاظ بنانا. اردو میں نون میں بھی گردانیں ہوتی ہیں, نون کی بھی ہوتی ہیں اور ورب کی بھی گردانیں ہوتی ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں نا ایک عین لام میم سے لفظ بنتے ہیں, جیسے عالم بنتا ہے, معلم بنتا ہے, معلمہ بنتا ہے. تو وہ عین لام میم ایک ہی روٹ ورڈ ہے لیکن اس سے 12 الفاظ بن جاتے ہیں, جس اس میں 6 جو ہوتے ہیں وہ نون ہوتے ہیں 7, اور باقی جو ہوتے ہیں وہ فعل ہوتے ہیں. اسی میں فعل امر بھی بنتا ہے, سب کچھ اسی میں ہوتا ہے. تو جتنے بھی آپ لفظ پڑھتے ہیں کچھ فعل ہوتے ہیں قرآن مجید میں عین لام میم کلمے سے. تعلمون بھی پڑھتے ہیں, تعلمون بھی پڑھتے ہیں, اور علیم بھی پڑھتے ہیں, یعلمون بھی پڑھتے ہیں. وہ سارے جتنے بھی آپ پڑھتے ہیں نا وہ صیغے کہلاتے ہیں. اگر فعل کے ہوں گے تو فعل کے صیغے ہوں گے, اور اگر نون کے ہوں گے تو نون کے ہوں گے. اچھا ابھی آپ آگے پڑھیے. اردو میں فعل کی گردان بعض افعال میں مذکر اور مؤنث کے فرق کے ساتھ ہوتی ہے. مثلاً وہ گیا, وہ گئے, وہ گئی, وہ گئیں. تو گیا, تم گئے, تو گئی, تم گئیں. میں گیا, ہم گئے, میں گئی, ہم گئیں. اچھا جبکہ بعض افعال میں مذکر اور مؤنث یکساں رہتا ہے. جبکہ بعض افعال میں مذکر اور مؤنث یکساں رہتے ہیں. مثلاً اس نے مارا, انہوں نے مارا, تو اب نے یہ مارا, تم نے مذکر مارا. بھی ہو سکتا ہے مؤنث بھی. اس نے مارا وہ لڑکی جی بھی ہو سکتی ہے, لڑکا بھی ہو سکتا ہے. اور انہوں نے جی مارا وہ عورتیں بھی ہو سکتی ہیں, وہ مرد بھی ہو سکتے ہیں. مرد. تو نے مارا, ٹھیک ہے, مرد اور عورت دونوں ہو سکتے ہیں. تم نے مارا, جی اب میں نے مارا جی اور ہم نے مارا, تو یہ ہم مذکر نے مؤنث مارا. کے لیے سیم ہے. اردو کے برعکس انگریزی میں گردان متکلم سے شروع ہو کر غائب پر ختم ہوتی ہے. متکلم سے شروع ہوتے ہیں, یعنی I went آئی and we went پہلے آئے گا. متکلم کے صیغے پہلے آئیں گے. متکلم کون ہوتا ہے؟ متکلم کا مطلب کیا ہوتا ہے فہمیدہ؟ کون ہوتا ہے متکلم؟ کلام کرنے والا جو کلام بات کر کرنے رہا اس ہوتا کو متکلم کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہے. اور کلمہ یکلم, متکلم اسی سے بنتا ہے. اور متکلم کلمہ یکلم, اور اس سے اسم الفاعل متکلم بنتا ہے. تو یہ بات کی بات ہے. بھارت کلام کرنے والا. اچھا جی, اس کے بعد جیسے ہوتا ہے نا منزل, نازل کرنے والا, ہے نا. تو اس طرح سے. اچھا I went, we went, you went. You went کس کا ہے؟ بعد میں آتا ہے. He went and they went end پہ آتے ہیں. یہ غائب کے ہیں, یہ مخاطب کا ہے. اور انگلش میں دیکھو تھوڑے سے ہے نا. اردو کے بھی ہم نے اوپر پڑھ لیے, اور انگلش کے جو بالکل شارٹ ہے. I went, we went, you went, and متکلم غائب کے لیے کیا ہوگا؟ He went, they went. He went, she went, it went.
تو اٹ وینٹ کے لیے کوئی آگے مختلف ضمیر نہیں ہوتی، بلکہ ہی اور شی کو یعنی ہوا اور ہیا کو ہی اٹ میں جب بے جان چیز کے لیے بولا جائے تو اٹ وینٹ. ٹھیک ہے، دے وینٹ. جی. اچھا آگے پڑھیے ابھی. اردو اور انگریزی کی گردان کے ہر صیغے میں فعل کے ساتھ ایک ضمیر بھی لانی پڑتی ہے، جبکہ عربی میں صیغے ہی اس طرح بنائے جاتے ہیں کہ ہر صیغے میں متعلقہ ضمیر چھپی ہوئی تصور کی جاتی ہے اور اسے صیغے کی بناوٹ سے سمجھا جا سکتا ہے. اچھا اردو انگریزی میں آپ نے دیکھا کہ ہر لفظ کے ساتھ ایک ضمیر لانی پڑتی ہے، آپ نے دیکھا لکھی ہوئی ہے ہی شی تم اٹ. وہ. ہاں اردو میں بھی اسی طرح لانی پڑتی ہے، تم وہ ہے نا میں. لیکن انگریزی میں ضرورت نہیں ہوتی، انگریزی میں سوری عربی میں ضرورت نہیں ہے. عربی میں صیغے ہی اس طرح بنائے جاتے ہیں ان ہر صیغوں صیغے کو، میں متعلقہ ضمیر ہاں چھپی ہوئی چھپی، اور اس سے صیغے کی بناوٹ سے سمجھا جاتا ہے. جیسے سمجھا جا ذہبہ لکھا ہوگا تو اس کے اندر ہوا ضمیر ہوگی، ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے، ذہبت ہوگا تو اس کے اندر ہیا یا ضمیر. ضمیر. وہی جو میں نے آپ کو ہوا بتائیے نا 14 ضمائر، وہ آپ کو یاد کرنے ہیں. وہی اس ماضی کی گردان میں جب بڑی تا آتی ہے تو یہ ماضی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جی. جب تینوں پہ زبر آ جاتی ہے، پہلے لیٹر پہ بھی دوسرے لیٹر اینڈ لیٹر پہ بھی زبر آتی ہے تو وہ ماضی ہوتا ہے. مڈل والا بدلتا رہتا ہے، علیمہ بھی ہو سکتا ہے عین لام روٹ ورڈ سے، سمیہ سے یہ میم کے نیچے زیر آ سکتی ہے، بٹ شروع میں اور آخر میں ماضی میں زبر ہی آتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ذہبہ، پھر اس کے بعد ذہبہ ذہبو، اس طرح سے گردان بنتی ہے ذہبت. اچھا فعل ماضی اور جملہ فعلیہ، تو اب اس کے اندر ہی ضمیر دیکھیں، الگ سے کوئی ضمیر نہیں لگائی، ہوا اس کے اندر ہی ہے. اور آپ اس کو داربہ بنا لیں، آپ اس کو عالمہ بنا لیں، آپ اس کو سمیہ بنا لیں، ہوا ہی ضمیر ہوگی. ٹھیک ہے، اور جب سمیعت کہیں گے سکون کے ساتھ آئے گا تو اس میں ہیا ضمیر ہوگی. چلیے آگے پڑھتے ہیں. فعل ماضی اور جملہ فعل فعلیہ. ماضی اور جملہ فعلیہ وہ فعل جس میں کسی کام کے گزشتہ زمانے میں کرنے یا ہونے کا مفہوم ہو فعل ماضی کہلاتا ہے. فعل ماضی کی گردان یہ اس کی بیسک گردان ہے. ڈائی جو ہم نے فا عین لام پہ بنایا تھا نا، تو یہ اس کی جی. بیسک گردان ہے. اگر آپ کو یہ یاد ہو جائے تو پھر آپ اس میں کوئی بھی روٹ ورڈ ڈال سکتے ہیں، دربت دربا دربو کوئی بھی ڈال سکتے ہیں، اور کچھ بھی یعنی روٹ ورڈ ڈال کے آپ اس کو پھر گردان کو کر سکتے ہیں. ذہبہ ذہبا ذہبو ذہبت ذہبتا ذہبنا. تو یہ بیسک گردان جو ہے آپ کو لکھنی بھی آنی چاہیے اور بولنی بھی آنی چاہیے. لکھیں گے تبھی یاد ہوگی، لکھے بغیر قلم استعمال. تصریف کے اندر کیا کرنا ہوتا ہے، جب ہم افعال پڑھتے ہیں تو ہمارا لکھنے کا کام زیادہ شروع ہو جاتا ہے، تھوڑا قلم زیادہ چلانا پڑتا ہے. تو یہ جو ٹیچر انہوں نے لکھا ہے فعل ماضی کی گردان، ہم اسے تصریف بھی سلیش ڈال کے تصریف بھی کر سکتے ہیں. ہاں گردان کو عربی میں تصریف ہی کہتے ہیں نا، اور انگلش میں کیا کہتے ہیں، کنجوگیشن کہتے ہیں نا. انگلش میں کیا کہتے ہیں، کنجوگیشن. یعنی ایک ورڈ ہے فعلا، اسی کو گھما کے 14 صیغے بنانے ہیں. فعلا کو کیسے بنانا ہے، فعلا کو روٹ ورڈ جو مادہ ہوتا ہے تینوں پہ زبر لگا دیتے ہیں، تینوں پہ زبر لگا دیتے ہیں. جیسے دعا دربا ہے تو تینوں پہ زبر لگائیں گے تو دربا بن جائے گا. پھر یہ دربا موجود ہی ہے یہاں پہ اور آگے الف لگ گیا، دربا بن گیا. اب یہ الف جو ہے یہ 2 کا معنی دے گا، اور پھر اسی سے آپ کا کیا بن گیا، فعلا موجود ہے اور آپ کا وہ لگ گیا، وہ الف لگ گیا جمع کے لیے. ٹھیک ہے، اور اس میں پھر کیا ہوگا، ان سب نے کیا. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ کی ہم ضمیر آئے گی، وہ جو ہوتی ہے وہ ہم ضمیر کے لیے ہوتی ہے، الف جو ہوتا ہے وہ ہما ضمیر کے لیے ہوتا ہے. وہ جب آپ کو بیسک یوز ضمائر یاد ہو جائیں گے نا، پھر آپ خود ہی اس میں ڈال لیں گے. تو یہاں پہ آپ کا ہے ہوا، یہاں پہ ہما، یہاں پہ ہم، یہاں پہ ہیا، یہاں پہ ہما. سیم ہے یہاں پہ دونوں ہما ہما ہی ہیں. اور یہاں پر ہننا ہے، فعلنا میں ہننا ضمیر فاعل بن گئی. ہاں یہاں کوئی الگ سے ضمیر نہیں آتی، بلکہ اس کے اندر ہی فعل کے اندر ہی صیغہ ہی ایسا بنایا جاتا ہے کہ اس کے اندر ہی ضمیر آ رہی ہوتی ہے. پھر فعلتا میں انتا، فعلتما میں انتما. انتما کو شارٹ کر کے یہاں تما لکھا گیا، انتم کو شارٹ کر کے فعلتم لکھا گیا. اور فعلتی، فعلتما، فعلتنا، فعلتو، فعلنا.
تو فعلتو تو کا مطلب ہوتا ہے میں نے کیا، فعلنا ہم نے کیا. تو وہی جو انگلش میں یہاں پہ آئی اور وی آتا ہے نا، تو یہاں پہ آپ کا تو اور نہ آ جاتا ہے. فعلتی تو لڑکی نے کیا، فعلتما تم 2 لڑکیوں نے کیا، تم سب لڑکیوں نے کیا. فعلتا تم ایک مرد نے کیا. یہ تم کے لیے، یہ جو تا والے سیغے آ رہے نا، یہ آپ کے حاضر کے سیغے ہیں. اور یہ جو وہ کے آ رہے ہیں نا، فعلا اس ایک نے کیا، ان 2 نے کیا، ان سب نے کیا، اردو میں ترجمہ کرتے ہیں. تو یہ 6 سیغے جو پہلے والے، یہ 3rd پرسن ہے، غائب کے ہیں. یہ 2nd پرسن حاضر کے ہیں 6. اور متکلم میں 2 ہی سیغے ہیں، اس میں 6 نہیں ہوتے. کیونکہ ہم جب لڑکی کہے گی، بات کرے گی، تو وہ بھی کہے گی میں نے کیا، اور لڑکا کہے گا میں نے کیا، تو کوئی فرق نہیں ہے. اچھا، فعلنا میں 2 لڑکے ہوں گے، اس کو مڈل میں لکھ دیا گیا ہے، مثنیٰ میں اور اس میں الگ الگ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے مڈل میں لکھ دیا ہے. اگر 2 لڑکے ہوں گے تو وہ بھی کہیں گے ہم نے کیا، اور 2 سے زیادہ ہوں گے، جمع ہوں گے، 3 یا لاکھ ہوں گے، تو وہ بھی کہیں گے ہم نے کیا. ٹھیک ہے، تو یہ اس طریقے سے. تو ان کے اندر جو ضمیریں ہیں وہ آپ کی فعلہ کے اندر ہوا ضمیر ہے، وہ ضمائر آپ نے پہلے یاد کرنے ہیں. اس کے اندر ہوا ضمیر ہے، اس کے اندر کسی کو یاد ہے بولتا جائے. ہما، جی یہاں پہ ٹیچر. ہما آئے گا. حمیدہ آپ کو یاد ہے یہ ہوا، ہما، ہم ضمائر؟ ہوا، ہما، ہم، فعلہ یا آئے گی، اس میں کیا آئے گا؟ سیم آئے گا، ہما. جس کو آتے ہیں بولتا جائے. ہننا، مجھے پتہ چل جائے نا آپ کو کتنا آتا ہے، میں ویسے ہی نہ بولتی رہوں، میرا بولنا بھی تھوڑا مشکل ہو رہا ہے. یہاں ہننا آئے گا. ہاں، یہاں پر کیا آئے گا؟ یہاں پر کیا آئے گا؟ انتا. ٹھیک ہے، تا پہ زبر دیکھیں تو انعمتا، تو انتا ضمیر ہوگی، تو نے کیا. فعلتما انتما، انتما، اور آگے فعلتم انتم آئے. اگر آپ لوگوں کو پہلے سے یاد ہیں تو بہت اچھی بات ہے، جتنا یاد ہے اس کو یوز کریں. فعلتی انتی، انتی، اس میں بھی انتما آئے گا اور پھر انتنا. انتنا. ویری گڈ، ماشاء اللہ. انتما اور انتنا، یہ انتنا ہے، یہ مخاطب کی ضمیر ہے. یہ جو ہننا ہے یہ غائب کی ہے، ہم اور ہننا. انتنا. اور یہاں پر کیا ہوگا فالتو میں؟ انا، انا انا، اور نحنو. نحنو. نحنو ہو جائے. ماشاء اللہ، چلیے بھائی، سب کو آتا ہے. تو یہ آپ کے بیسک ضمائر انہی فعل، فعل، فعلو کے اندر ہے. اب آپ جب ضربہ بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہوا ضربہ، اور ضربہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہما ضربہ. جیسے ضربو کا مطلب ہوتا ہے ہم ضربو، ان سب نے مارا. تو الگ سے ضمیر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو ہے وہی ہم کو بتا رہی ہے، الف ہما کو بتا رہا ہے. تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کیا کس کو بتا رہا ہے نا. جیسے تا پہ سکون آ رہا ہے تو وہ ہیا کو بتا رہا ہے، کسی مؤنث عورت نے کیا ہے. اور تا کے الف بھی آ رہا ہے تو وہ آپ کا وہ بھی ہما. یہاں پر آپ کا جو تا ہے نا، یہ مؤنث کے لیے، اور الف جو ہے یہاں پہ، یہاں بھی لگا ہوا ہے، یہاں بھی یہ جو الف لگا ہوا ہے یہ ہما کے لیے لگا ہوا ہے. باقی تا مؤنث کے لیے لگا ہوا ہے. فعل فعل ہے تو ضربتا ہو جائے گا. چلیے کوئی ایک گردان بناتے ہیں ہم، کوئی بھی ایک لے لیتے ہیں، جلسہ سے بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے آپ بنائیے ارم، پھر کوئی اور بنائے. جلسہ، ہاں اسی ڈائی پہ ڈالنا ہے، اسی پیٹرن پہ بنانا. جلسا، جلسا، جلسو. ایک منٹ. اگر آپ جلسہ کو بھی لمبا کر رہی ہیں تو پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ نہیں، جلسا، جلسا. میں نے جلسا کو ٹیچر مثنیٰ کو لمبا کیا. آپ نے مثنیٰ کو نہیں، آپ ریکارڈنگ میں سنیے گا. آپ نے سننے والے کو پتا چلتا ہے، پڑھنے والا گھبرایا ہوتا ہے، اس وقت اس کو نہیں پتا چلتا. آپ نے اس کو بھی فعلا پڑھ دیا، اس کو فعلا پڑھنا ہے، اس کو جلدی سے پڑھنا ہے. جلسہ سوری ٹیچر. کوئی بات. جلسا، جلسا، جلسو. جلست، جلستا، جلسنا. جلستا، جلستما، جلستم. جلستی، جلستما، جلستن. جلستو، جلسنا.
ہاں میننگ تو بعد کی بات ہے, پہلے آپ کو یہ بنانا آنا چاہیے, بولنا آنا چاہیے کوئی بھی روٹ ورڈ ڈال کے, اور بیسک گردان اگر آپ کو یاد ہے تبھی آپ دوسری گردان بھی بنا سکتے ہیں, جلسہ سے بھی اور اس سے بھی, کیونکہ ابھی تو میں نے یہ سامنے رکھ دی ہے نا, تو آپ بھی سامنے رکھ کے ہی بنائیں, یاد کریں. اور اس میں آپ نے کیا کیا ہے, آپ نے روٹ ورڈ جو ہے وہ ڈالا ہے, واحد کا صیغہ بنانے کے لیے آپ نے صرف روٹ ورڈ کو ڈال کے زبر دے دی سب پہ. دوسرے والے میں آپ نے جا لا سا کے ساتھ آپ نے جلسہ جو تھا اس کے ساتھ الف بھی ایڈ کر دیا, جلسا کر دیا, پھر آپ نے جلسو کر دیا, پھر آپ نے جلست کر دیا, پھر جلستا کر دیا, پھر جلسنا کر دیا. تو اس میں یہ کرنا ہوتا ہے جیسے فعلنا ہے اور ہم نے جلسنا بنانا ہے, تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کیسے بنتا ہے. فعلنا ہے نا, اس کو یہاں پہ رکھ لیں, النا. اب آپ نے کیا کرنا ہے, جلسنا کیسے بنانا ہے, آپ کا فا عین لام جو ہے نا اس کی جگہ آپ ڈال دیں جہاں پر بھی یہ آئے, جہاں پر بھی یہ آئے, شروع میں آئے, مڈل میں آئے, کہیں بھی آئے, فا عین لام. فا عین لام کی جگہ آپ نے جیم لام سین ڈالنا ہے, اور آگے نون جو ہے وہ ایکسٹرا ہے اس کو بھی لگا دینا ہے. یہ 4 لیٹر بن گئے نا, یہ فا جو ہے وہ ہمارا جیم ہے, عین ہمارا لام ہے, اور لام ہمارا سین ہے, آگے نون. اب اس کے پر جو حرکات لگی ہیں وہ آپ ان پہ ڈال دیں. جا فا پہ زبر ہے, عین پہ بھی زبر ہے, اور یہاں پہ سکون ہے, یہاں بھی زبر ہے, اور یہاں پہ زبر ہے, اس کے پر بھی زبر ڈال دیں آپ. تو یہ آپ کا کیا بن گیا, جالسنا, جلسنا. جا نہیں بولنا, جلسنا. ایک زبر کو ایک ہی حرکت پڑھا جاتا ہے, اس کو فعل. اچھا اس میں لوگ غلطی کیا کرتے ہیں, فعلنا میں فعلنا کر دیتے ہیں, جب لمبا کر دیتے ہیں اس کو فعلنا. آپ نے غلطی نہیں کی تھی لیکن وہ غلطی کرتے ہیں, فعلنا کرتے ہیں. اب جب آپ اس کو فعلنا کر دیں گی تو یہ والا اور یہ والا سیم ہو جائے گا, اس کا میننگ ڈیفرنٹ ہے. یہ مؤنث کے لیے اور یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے. 2 عورتیں ہوں گی, 2 سے زیادہ ہوں گی, وہ کہیں گی فعلنا. مرد ہوں گے تب بھی فعلنا کہیں گے. یہ صرف عورتوں کے لیے فعلنا, ان سب عورتوں نے کیا. میننگ میں بہت فرق, تو لمبا کرنے سے پرہیز کرنی ہے. عربی میں ذرا سا بھی آپ لمبا کریں گے نا, قرآن مجید میں کفر ہو جاتا ہے, اس کو آپ نہیں پڑھ سکتے. آپ الحمدو کے دال کو ہی لمبا کر دیں, الحمدو نہیں پڑھ سکتے, وہ نہیں لگا سکتے, وہ ہے ہی نہیں تو آپ وہ کیوں پڑھ رہے ہیں. یہاں آپ فعلو نہیں پڑھ سکتے, وہ لگانی ہے, فعلو لو. تو عربی میں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. باقی جو ہے وہ آپ کا کام ہے کرنا. اچھا اب یہ کیا کہہ رہے ہیں آگے, ہرم پڑھو. جی ٹیچر, انہوں نے کہا ہے کہ مندرجہ بالا گردان کے ہر صیغے کا اردو میں ترجمہ کچھ اس طرح ہوگا, فعلا اس ایک مذکر نے کیا. مذکر نہیں کیا, ناٹ مؤنث. جی مؤنث کے لیے جو ہے وہ فعلت آئے گا, اس ایک مؤنث نے کیا. ٹھیک ہے, اور اس میں ضمیر کون سی ہوگی, ہوا ضمیر ہوگی. ہوا ضمیر. چلیں, اس ایک مذکر نے کیا. یا انگلش میں کیا ہوگی, ہی ہوگی, ہی ڈیڈ, ہی ڈیڈ. انگلش میں ہی ڈیڈ. ڈیڈ ہوگا, ڈز نہیں ہوگا, ڈیڈ پاسٹ ٹینس. ٹھیک ہے, چلیں آگے اس میں کیا ہوگا. فعلا ان 2 مذکر نے کیا. تو یہاں پہ ہما ہوگا. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہما ہوگا. یہاں پہ تھوڑا سا غلط ہو گیا, اسکرین چلی گئی ٹیچر. آ جاتی. کبھی کبھی میں یہ والا یوز کرنے کے بجائے وہ کر لیتی ہوں تو اس میں آ جاتا ہے. اچھا اس کو میں یہاں پہ فعلا میں ہما, جب اس سے لکھا ہوا تو وہ نہیں مٹا رہا. چلیں, فعلا میں ہما ہے, فعلو میں کیا ہے, ہم ہے. ٹھیک ہے نا, اور فعلت میں ہیا, اس ایک مؤنث نے کیا. یہ بھی ہاں, یہ اس ان جو ہے یہ غائب کے صیغے ہیں, ہی شی دے. ٹھیک ہے, یہ غائب کے صیغے ہیں, ہی بھی, شی بھی, اٹ بھی, دے بھی. اچھا اس کے بعد فعلتا
ہما ضمیر فعلنا مونس فعلنا فعلنا ان سب خواتین نے کیا. ہاں اور فعلنا یہ ہو گیا فعلتا فعلتا تم ایک مذکر نے کیا. انتا ضمیر ہے اس میں ٹھیک ہے. انتا ضمیر. یہ جو تا پہ زبر ہے نا یہ انتا کے لیے ہے اور یہ نون پہ زبر ہے یہ ہننا کے لیے ہے. پورا نہیں لکھ سکتے نا فعلا کے ساتھ ہننا بھی پورا لکھ دیں گے تو بہت بڑا بن جائے گا اس لیے وہ صرف کیا کرتے ہیں اس کی شکل بدل کے اس کو لکھ دیتے ہیں ضمیر کو نون پہ زبر لکھ دیا فعلنا. یہاں پہ انتا تو تا پہ زبر لکھ دیا. فعلتی ہاں یہاں پہ انتما تھا تو تما لکھ دیا خالی ٹھیک ہے شارٹ کر دیا. انتم کو تم کر فعلتم دی. ہاں آگے فالتی ہو گیا اور فعلتی تم ایک فالتما. مؤنث نے کیا. ہوں فعلتما تم دو مؤنث نے کیا. فعلتنا تم سب مؤنث نے کیا. ہوں فعلتو میں ایک مذکر یا ایک مؤنث نے کیا. ہوں فعلنا ہم دو یا ہم سب مذکر یا مؤنث نے کیا. دو کے لیے بھی فالنا آئے گا. وی جو ہوتا ہے انگلش میں اور اردو میں ہم اور عربی میں نا ٹھیک ہے. عربی میں نا ضمیر یہ دو پہ بھی بولی جا سکتی ہے اور دو سے زیادہ لاکھوں پہ بھی بولی جا سکتی ہے اور مردوں پہ بھی بولی جا سکتی ہے اور عورتوں پہ بھی بولی جا سکتی ہے. اسی طرح آئی کا لفظ جو ہے وہ مرد کے لیے ایک مرد کے لیے بولا جا سکتا ہے فعلتو آئی ڈیڈ اور ایک عورت پہ بھی بولا جا سکتا ہے. اس لیے اس کے اندر 6 صیغے نہیں بنے متکلم کے اندر. مخاطب میں بھی 6 صیغے تھے اوپر غائب میں بھی 6 صیغے تھے لیکن متکلم جو کلام کرنے والے ہیں میں کلام کرنے والی ہوں. آپ کون ہیں؟ آپ جو ہیں وہ سیکنڈ پرسن ہے اور تھرڈ پرسن وہ ہیں جو کلاس میں نہیں آیا. ہم اس کے بارے میں بات کریں گے تو ہم نے کہیں گے اس نے کیا یا انہوں نے کیا. اب انہوں نے کیا اس میں مذکر بھی ہو سکتی ہے اور مؤنث بھی ہو سکتی ہے. تو اس طریقے سے یہ چلنا ہے. آگے پڑھیے تھوڑا سا سو کور کر لیتے ہیں آج. مادے اور وزن کے نظام کو سمجھ لینے کے بعد آپ کے سامنے فعال ماضی کا ایک وزن فعل ماضی کا فعل ماضی کا ایک وزن فعالہ آیا. اب ہم فعل ماضی کے دو اور اوزان فعیلہ اور فعولہ کی گردان کریں گے. آپ نوٹ کریں گے کہ ان تینوں گردانوں میں فرق صرف عین کلمے کی حرکت کا ہے. ماضی کب ہوگا؟ جب فرسٹ لیٹر فا کلمے پہ زبر آئے گی اور لام کلمے پہ زبر آئے گی تو وہ ماضی ہوگا ٹھیک ہے. صرف وہ اب وہ مڈل کلمے کی حرکت کچھ بھی ہو سکتی ہے. عین پہ پیش بھی ہو سکتا ہے فاعلہ بھی ہو سکتا ہے فعلہ بھی ہو سکتا ہے. فعلہ ہم نے پڑھ لیا. ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ فعیلہ اور فعولہ کی گردانیں بھی اسی طرح کرنی ہیں. بس آپ نے کیا کرنا ہے پہلے آپ فعلہ کرتے رہے اب آپ فعیلہ فعیلہ فعیلو عین کلمے کی حرکت کو ساتھ لے کے چلیں گے ٹھیک ہے. فعیلہ فعیلہ فعیلو فعیلت لیکن آپ نے پہلے وہی والی یاد کرنی ہے. اگر وہ یاد ہو گئی تو یہ بھی سیم ہے. عین کلمے کی حرکت ہی چینج کرنی ہے نا تو وہ پہلے یاد کریں وہ والی فعلہ فعلہ. تو کس کس کو آتی ہے فعلہ کی گردان کلاس میں؟ امرین ارم کو تو آتی ہے. اور حمیدہ آپ کو آتی ہے فعلہ کی گردان؟ جی آتی ہے. اچھا آپ ذرا پڑھیے سمجھ آ گئی پڑھ کے بتا دیجئے. دیکھ کے پڑھ لیجئے. اگر زبانی پڑھ سکتے ہیں زبانی پڑھ لیں جیسے آپ کی مرضی. فعلہ تھی نا؟ ہاں فعلہ سے پڑھ لیجئے. فعلہ 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 فعلو فعلت 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 فعلاتا فعلنا. دیکھیں اس کو یہ پہلے فعلہ ہی ہے. یہ جو آپ نے اوپر پڑھا نا فعلہ وہی فعلہ یہاں لکھا ہوا تو گھبرائیں نہیں. تو کیا ہو جائے گا فعلت ہو جائے گا کیونکہ یہ سکون آ رہا ہے تو لام کو اس سے ملا دینا ہے فعلت. اور یہاں پر فعلہ ہی ہے اور آگے تا ہے تا الف زبر فعلتا فعلنا. فعلنا. اب آگے بہت آسان ہے. فعلتا. فعلنا سے جیسے آپ فعلتا. ہائی وے پہ آگے نا ابھی
تو فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتا. ابھی آپ کی سپیڈ تیز ہو جائے گی. یہاں 5 صیغوں میں آپ نے تھوڑا ٹھہر ڈیٹ کے کانشیس ہو کے, جیسے روڈ پہ ہیں, بار بار کوئی گاڑی ادھر سے آ رہی ہے ادھر سے آ رہی ہے, اشارے لگ رہے ہیں, کبھی یلو کبھی گرین کبھی ریڈ, تو آپ نے 5ویں صیغے تک فعل تک تھوڑا سا کانشیس ہو کے پڑھنا ہے. فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا. یہاں پہ آپ کی سپیڈ تیز نہیں ہوگی, سلو ہوگی. لیکن فعلنا جب آپ بول دیں گے تو فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم. اب لام کلمے پہ دیکھیں سب پہ سکون شروع ہو گیا. یہاں تک 5ویں صیغے پر لام کلمے تک زبر تھی سب پہ. 5ویں صیغے تک فعلتا تک کیا تھا, سب پہ زبر تھی. فا پہ بھی زبر تھی, عین پہ بھی زبر تھی, لام پہ بھی زبر تھی. لیکن اب یہاں پر جب آپ چھٹے صیغے پہ آئے, عورتوں والے صیغے پہ, تو یہاں پہ ہننا ضمیر والے پہ, تو آپ کا کیا ہو گیا, یہ آپ کا لام پہ سکون آ گیا. اب یہ سکون جو ہے یہ تھرو آؤٹ چلے گا پورا. فعلنا, اب آپ نے ضمیریں لگاتے جانا ہے. فعلنا لگائی ہننا, اور فعلتا فعلتما پڑھیے. فعلتم فعلتنا اور فعلنا یہ تو جمع کی تھی. اور یہاں سے اگر ہم پڑھیں گے مؤنث سے, فعلتی فعلتما فعلتنا, پھر فعلتو فعلنا. ان کو پڑھنا زیادہ آسان ہے نا چھٹے صیغے سے. جیسے آپ ہائی وے پہ آتے ہیں نا, تو آپ گاڑی ایک دم ایک اسپیڈ پہ ڈال دیتے ہیں اور کروز پہ ڈال دیتے ہیں, پھر آپ چلے جاتے ہیں. تو تھوڑا پیچھے جو ہے جیسے روڈ پہ ہوتے ہیں تو کانشیس رہتے ہیں کہ اچھا کہیں کوئی ادھر سے اسکوٹر, کوئی گدا گاڑی کچھ نہ آ جائے. پاکستان میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا, کوئی بندہ بھی آ سکتا ہے بیچ میں. تو یہاں پہ تھوڑا آپ نے 5ویں صیغے تک کانشیس رہنا ہے. پھر آپ نے ہائی وے پہ آ گئے. آپ ہائی وے پہ کوئی بندہ نہیں ہوتا, کوئی اشارے نہیں ہوتے, کچھ نہیں ہوتے. آپ نے بس سپیڈ پکڑ لینی ہے. فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتنا فعلتو فعلنا. اس نا کو لمبا کرنا ہے, اس نا کو چھوٹا رکھنا ہے, اس نا کو لمبا کرنا ہے, ورنہ غلطی ہو سکتی ہے. تو اس طریقے سے ہے. اور کوئی پڑھنا چاہے گا؟ کسی کو گردان آتی ہے؟ کوثر آپ پڑھیں گی؟ جی میم. یہ کس سے پڑھوں, فعال یا کوئی اور؟ نہیں, افعال سے پہلے پڑھیے. آپ اس کو بیسک کچھ طرح یاد کر لیں, اور باقی تو کچھ نہیں ہے. وہ ہم عین کلمے کو چینج کرتے جائیں گے. فعلا فعلا فعلو, وہ صرف عین کلمے کا فرق آئے گا, اس میں کوئی فرق. اسی طرح فعلو, اسی طرح فعلا ہو جائے گی. فعلا فعلا, تو وہ تو مشکل ہی نہیں ہے. پہلی اگر آپ کو نہیں آئے گی تو باقی بھی نہیں کر سکیں گے, کوئی بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلت فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا. ٹھیک ہے. اب اس پہ کوئی ایک ورب ڈال لیں, جیسے ہم نے جلسہ ڈالا تھا, آپ ضربہ ڈال لیں. ضربہ 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 ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن ضربتو ضربنا. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ فرض کریں ہم نے علیمہ ڈالنا ہے. اب علامہ نہیں ہوتا, عین لام میم روٹ ورڈ ہوتا ہے. اس سے جو ماضی بنتا ہے نا, وہ فعلا کے وزن پہ نہیں بنتا, وہ علیمہ کے وزن پہ بنتا ہے. سمیہ کے وزن پہ, فعیلہ کے وزن پہ بنتا ہے علیمہ. اب علیمہ سے جب بنائیں گے تو یہاں پر آپ فعلا کی بجائے پھر آپ اس گردان پہ بنائیں گے, یہ والی گردان. اس سے آپ بنائیں گے علیمہ علیمہ علیمو علیمت. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح سے بنائیں. علیمہ سے بنائیے. جی. علیمہ 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 علیمو علیمت علیمتا علیمنا علمتا علمتما علمتم علمتی علمتما علمتن علمتو علمنا. بالکل. اچھا, اسی طرح سے یہ آپ کا فعولہ ہے. تو جیسے کبورا, کبورا ہوتا ہے نا, تو کبورا سے آپ اس کو بنائیں. کبورا سے بنائیں. کبورا 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 کبورو کبورت کبورتا کبورنا کبورتا کبورتما کبورتم
कबुरती, कबुरतुमा, कबुरतुन्ना, कबुरतू, कबुरना। वेरी गुड, माशाल्लाह। तो कुछ फेल जो होते हैं वो फ़अला की डाई पे आते हैं। हाँ वही की। तो जैसे आपका जलसा है, दरबा है, दखला है, दखला दखला दखलू। तो कुछ जो होते हैं, अब जैसे कबुरा है ना, अब इसको आप कबरा करेंगी तो बुरा लगेगा ना, मुंह से निकलेगी नहीं। अगर पेश लगा देते हैं बीच में तो कबुरा बन जाता है, तो वो फिर कबुरा कबुरा से आप उठना। लेकिन कबरा कबरा ऐसे तरह करेंगे तो वो बहुत खराब हो जाता है। इसी तरह अलीमा जो है वो आपका, अगर उसको आप अलामा करेंगी, अलामा की गर्दान पे डालेंगी फ़अला पे, तो वो बुरा लगेगा, इसलिए उसको पढ़ने में मुश्किल होती है, इसलिए वो हरकत चेंज करके अलीमा बना देते हैं, बजाय अलामा कहने के अलीमा। अलीमा ज्यादा आसान होता है, मुंह से निकलता है। अरबों को जब भी मुश्किल होता है वो अपनी जो हरकत जो भी उनके मुंह से निकलनी मुश्किल हो वो उसको चेंज कर देते हैं। तो इस तरीके से फिर क्या बन गया, ये फ़अला भी बन गया। कुछ फेल जो थे वो फ़अला पे अच्छे लग रहे थे, कुछ जो थे फ़ाइला पे अच्छे लग रहे थे, कुछ फ़ाउला पे अच्छे लग रहे थे। जैसे करूमा है तो अब करामा नहीं कह सकते, करूमा ही होगा वो। तो करूमा करूमा करूम, वो इस बाब इस डाई पे बनेगा, ठीक है। करूमा करूमा इससे कबूरा आपने बनाया। इसी तरह कसूरा होता है, कसूरा कसूरा, तो कसरा कहेंगे तो बुरा लगेगा, वो मुंह जुबान से नहीं निकले, कसरना और ये सब। अच्छा, अब आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये बात तो आपको समझ आ गई। आगे पढ़िए। अरबी ज़बान में कौन सा मादा फेल माजी के किस वजन पे इस्तेमाल होता है, ये आपको लुगत और मुहावरे से मालूम होगा। अब हम तीनों अजान पर आने वाले मुख्तलिफ अफ़आल की प्रैक्टिस करते हैं जो 3 फहरिस्तों में दिए गए हैं। इन 3 फहरिस्तों में मौजूद मवाद को हमने बुनियाद बनाकर बहुत से नताइज निकालने हैं, लिहाजा इन फहरिस्तों में आपने अच्छी तरह समझना है और याद करना है। तो क्या कहा इन्होंने, अरबी जुबान में कौन सा मादा फेल माजी के किस वजन पर आता है। कौन सा मादा ऐन लाम मीम जो होता है वो अलीमा के वजन पे आता है, ठीक है। और काफ बार रा जो हम अल्लाह अकबर भी कहते हैं, वो जो मादा है, अकबर का मादा जो है, कुबरा का मादा काफ बार रा है, वो किस वजन पर आता है, वो कबूरा के वजन पे, फ़ाउला के वजन पे गर्दान बनेगी, ठीक है। और इसी तरह समिया, सीन मीम ऐन, वो समा नहीं कह सकते, उसको कहेंगे समिया, समिया के। और जालसा वगैरह जो है वो दखला दरबा, वो सब फ़अला के वजन पे बनेंगे। अब हम तीनों औज़ान पर आने वाले मुख्तलिफ अफ़आल की प्रैक्टिस करते हैं जो 3 फहरिस्तों में। फहरिस्त नंबर 1 क्या है, फ़अला का वजन है। इसमें आप देखें ये सारे फेल जो हैं ये आप इनको खली का नहीं कह सकते, खलू का नहीं कह सकते, ये खला का ही पढ़ने में अच्छे लगते हैं। जाला आसानी से फ्लो होता है जुबान से। गफरा, गफूरा कहेंगे तो पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, गफीरा कहेंगे तब भी मुश्किल है। गफरा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, खुद ही पता चल जाएगा। तो 3 ही तरह के होते हैं, ये बताएंगे। तो कुछ तो फ़अला के वजन पे आएंगे, फिर आप देखें तो ये भी फ़अला के वजन पे सबसे ज्यादा बनते हैं, सबसे ज्यादा फ़अला के वजन पे बनते हैं। और फिर फ़ाइला के वजन पे हैं ये आपके सारे शाहिदा, मरीदा, हसीबा, हाफिजा। हफाजा नहीं होता, दहा का नहीं होता, दाही का, हमीदा होता, हमदा नहीं होता। तो ये इस वजन पे, फ़ाइला के वजन पे बनते हैं। इसमें आप देखेंगे अमीला है ना, फरीहा, ये सारे इस वजन पे बनते हैं। अच्छा, शरीबा, राहिमा, ये इस पे आते हैं फ़ाइला की डाई पे। और ये जो फ़ाउला है ये सबसे कम है, ये सबसे कम होते हैं, इससे बहुत कम अबवाब बनते हैं बाब करूमा से। ये आपका करूबा वो करीब हुआ, बाउदा वो दूर हुआ, करूमा और सकुला वो भारी हुआ, दाऊफा वो कमजोर हुआ। कुछ और भी हैं जैसे मैंने आपको कबूरा बताया, कसूरा बताया, वो भी इसी से आते हैं, ठीक है। तो उन्होंने पूरे शायद आगे लिखे हों लेकिन उन्होंने कम ही लिख के दिया हमें। तो इस तरीके से सबसे ज्यादा इस्तेमाल फ़अला पे होते हैं। फ़अला उसको इसलिए बेसिक गर्दान हम फ़अला की ही याद करते हैं। फिर जो है फ़ाइला पे जैसे फरीहा है तो फरीहा फरीहा फरीहू, आलिमा आलिमा आलिमू, दाहिका दाहिका दाह, इसको याद करें। फिर इस तरह से कुछ इससे आते हैं। बहरहाल आपको बेसिक गर्दान याद करनी है, उसकी मीनिंग आपको आनी चाहिए। फिर आपको ये भी आना चाहिए कि आपने
اس کے میننگ کے بعد پھر آپ کو یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ کوئی بھی روٹ ورڈ اس پہ کیسے گردان پہ ڈالنا ہے. مثلا خراجہ سے کوئی بنائے گا زبانی ابھی؟ فہمیدہ آپ خراجہ سے بنا سکتی ہیں؟ خراجہ سے خراجہ ہی بنے گا، خارجہ نہیں بنے گا، خاروجہ بھی نہیں بنے گا، خراجہ ہی بنتا ہے. یوز ہی یہی ہوتا ہے. ٹرائی کرتی ہوں. کو ٹرائی کریں. خراجہ، خراجہ، خرجی، خرجت، 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 خرجتا، 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 خرجت سننا، خرجت سننا، خرج نہیں خرجت تننا نہیں ہوگا. تننا تب ہوگا جب انتننا ضمیر لگائیں گے. ابھی تو آپ ہننا ضمیر لگا رہی ہیں نا. خرجنا، 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 خرجت. اب آپ کی گاڑی تیز ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اب آپ کی گاڑی جو ہے وہ ہائی وے پہ آ گئی ہے. خرجنا، خرجتا، خرجتا، خرجتما، خرجتم، تم. ٹھیک ہے، ویری گڈ. خرجتی، خرجتی، خرجتما، خرجتنا، تننا. ابھی تننا آیا. ٹھیک ہے، خرجتنا. اچھا، آگے دو ہی صیغے رہ گئے، بس دو ہی رہ گئے متکلم کے. خرجتو، خرجنا، خرجنا، خرجتو، خرجنا، خرجتو، خرجنا. اسی طرح دخلا، دخلا، دخلا کو لمبا نہیں کرنا. دخلا، دخلو. واو کو بھی پڑھنا ہے وہاں پہ، صرف دخلو نہیں کہنا. دخلو، دخلت. دیکھیں جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا، لوگ سنتے ہیں تو وہ اس آپ کی جو بولنے کا وہ ہوتا ہے نا، تجوید جو ہوتی ہے، جو صحیح پڑھ رہے ہو آپ، تو تبھی ان کو سمجھ آتا ہے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، مطلب کیا ہے. آپ دخلو بول دیں گے تو وہ سمجھیں گے پہلا والا صیغہ ہے کوئی. ٹھیک ہے، دخلو بولیں گے تو بولیں گے اچھا بھائی یہ جمع کی بات ہو رہی ہے، وہ بھی آ رہا ہے آگے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے. تو یہاں پر آپ کا سجدہ، سجدہ، سجدو. ٹھیک ہے، یہ والا فرسٹ والا اس میں ہوا ضمیر ہے ابدا. ابدا ہوگا، الف لگ جائے گا تو دو ہما کی ضمیر آ جائے گی. ابدو ہو جائے گا، ان سب نے عبادت کی تو ہم ضمیر ہو جائے گی. ابدت ہو جائے گا تو ہی ضمیر ہوگی. ابدتا ہوگا تو اس میں ہما ضمیر ہوگی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ابدنا، ان سب عورتوں نے عبادت کی. ابدنا، یہاں پہ جب نون لگائیں گے نا، نون سے لے کے آگے پوری گردان تک آپ نے لام کلمے کے اوپر، لاسٹ لیٹر کے اوپر سکون دینا ہے. ابدنا، ابدتا، ابدتما، ابدتم، سب پہ سکون آئے گا. ابدتی، ابدتما، ابدتنا. اور پھر ابدتو ہو جائے گا، ابھی بھی سکون ہی آ رہا ہے، سب جگہ سکون آ رہا ہے. چھٹے سیغے سے جو سکون شروع ہوگا تو وہ اینڈ تک چلے گا. ابدتو اور ابدنا. تو اسی طرح خرجہ ڈالیں گے تو اس طرح بن جائے گا. سجدہ ڈالیں گے. اب یہ شریبہ جو ہے نا، اس کو آپ جب بنائیں گے تو شریبہ، شریبہ، یہ کیونکہ اس کا ماضی شریبہ ہے، روٹ ورڈ تو شین را با ہے، بٹ یہ فاعلہ کے وزن پہ نہیں بنتا یہ والا فعل. یہ شریبہ کے وزن پہ بنے گا، فاعلہ کے وزن پہ. فاعلہ، شریبہ، شریبہ، شریبو. یہ زیر لگتی جائے گی ساتھ ساتھ. یہ بات کی بات ہے. پہلے آپ ان کو سیدھے سیدھے جو ہیں، یہ جو اوپر آپ نے پڑھے ہیں نا یہ والے، ان سے آپ یاد کر لیں. جب یہ یاد ہو جائے گا، خلق، خلقا، خلقو، خلقت، خلقتا، خلقنا، خلقنا، نا نہیں کرنا، خلقنا، نون پہ زبر ہے. پھر خلقتا، خلقتما، خلقتم، خلقتی، خلقتما، خلقتنا، خلقتو اور خلقنا. ٹھیک ہے، اب کون بنائے گا غفرہ سے؟ کوثر بنائیں گی غفرہ سے؟ جی میم. ہاں، یہ فاعلہ کے اوپر ہی بنیں گے نا سارے. چلے جی. بنائیے. غفرا، غفرا، غفرو، ہم، غفرت، غفرتا، غفرنا، ہم، غفرتا، غفرتما، غفرتم، غفرتی، غفرتما، غفرتنا، غفرتو، غفرنا. اچھا، اس میں اب کمال کیا ہے کہ آپ نے بیسک والی یاد کر دی. بیسک والی جو فعلہ ہے اس کو آپ نے پہلے یاد کر لیا. فعلہ، فعلہ، پھر اب ڈالتے جائیں روٹ ورڈ.
اور بناتے جائیں. آپ کو گردان یاد ہو گئی نا کہ اس کے بعد کیا کون سا صیغہ آنا ہے, اس کے بعد کون سا. فعلنا کے بعد فعلتا آئے گا, آپ کو پتہ ہے, فعلتم آئے گا, فعلتم آئے گا. تو آپ اسی طرح اس کو لفظ کو, اسی کو تصریف کہتے ہیں, اس کو کنجوگیشن کہتے ہیں, اس کو گردانے بنانا کہتے ہیں. ابھی ہم ماضی کی گردان سیکھ رہے ہیں, پھر ہم انشاءاللہ مضارع کی بھی سیکھیں گے, وہ اس سے بھی زیادہ آسان ہے. بعض کو تو کچھ شاید پتہ بھی ہو, پڑھی ہو پہلے. تو جو آپ کا نالج ہوتا ہے نا, پریویس نالج, وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا, وہ آپ کو کام آتا ہے. اب ان کے لیے بہت آسانی ہوگی جنہوں نے اس کو پہلے سے تھوڑا بہت جانا ہوا ہے, لیکن جن کے لیے پہلی بار ہے ان کو تھوڑا ٹائم لگے گا, ان کو تھوڑا صبر کرنا پڑے گا, تھوڑی دعا بھی کرنی پڑے. صبر صبر صبرو صبرت, اس ایک عورت نے صبر کیا. صبرتا, ان دو عورتوں نے صبر کیا. صبرنا, ان سب عورتوں نے صبر کیا. تو میننگ بھی بدلتے جاتے ہیں, ہر صیغے کا ڈفرینٹ میننگ ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طرح سے ہے. تو ابھی آپ صرف یہی والا, اس کو جن کو آتا ہے وہ آگے سٹیپ لے لیں, وہ شریبہ سے بنا لیں, وہ کسورہ سے بنا لیں, کروبہ سے بنا لیں, وہ والی گردان میں بنا لیں, اپنی زبانی یاد کر لیں. اور جن کو نہیں آتا وہ اسی پہ رہیں اور اسی کو یاد کریں. بیسک اتنا ہی ہوم ورک آپ لوگوں کا, ٹھیک ہے. تو اس سے آگے ہم ابھی نہیں چلیں گے, بے شک آپ کو آتا ہے تھوڑا بہت, لیکن میں جملہ پھیلیہ بعد میں انشاءاللہ پڑھاؤں گی. اب یہ جو ہے دیکھیں, یہ میں نے اتنا بتایا نا, اس میں اب دیکھیں آپ ضمیریں کون سی آتی ہیں ہم کو پتہ ہونا چاہیے. اس میں ہما ضمیر ہوتی ہے, ٹھیک ہے. دخلت, دخلت کے بعد بنا ہوا ہے نا, تو دخلت جو ہے یا شریبت جو, اس میں ہیا ضمیر ہے, تا پہ سکون آئے گا. اچھا, یہ تا جو ہے نا, جب بھی آپ یہ تا دیکھیں گے نا, اوپن والی تا, تو یہ فعل کی علامت ہوگی اور فعل ماضی کی علامت ہوگی, ٹھیک ہے. اور جب بھی آپ گول تا دیکھیں گے تو وہ فعل کی علامت نہیں ہوگی, وہ کس کی, وہ اسم کی علامت ہوگی اور مؤنث کی علامت ہوگی. ضروری نہیں ہے مؤنث کی, آپ دیکھیں جیسے خلیفہ ہے, آپ علامہ ہے, اس کے آگے گول تا آتی ہے. جیسے اسامہ ہے, تو وہ تھوڑا سا آپ کو ایکسیپشن کی کھڑکی تو کھلی رکھنی ہے نا, وہ اپنے ذہن میں کھلی رکھنی ہے ہمیشہ. ہر رول کا ایک ایکسیپشن ہوتا ہے. اچھا, یہ اسم کے لیے گول تا, تائے مدورہ کہتے ہیں, تائے مربوطہ کہتے ہیں, یہ اسم کے لیے خاص ہے, فعل پہ نہیں آتی. اور یہ والی جو ہوتی ہے یہ اسم پر بھی آ جاتی ہے اور فعل پر بھی آتی ہے. اب اسم پر جب آئے گی تو اس سے پہلے الف بھی لگے گا, مسلمات, لیکن جب فعل پہ آئے گی تو ماضی پر ہی آئے گی اور الف نہیں لگا ہوگا اس وقت. اور پھر اس پہ سکون آیا تو اس میں ہیا ضمیر ہوگی, اس پہ زبر آیا تو انتا ضمیر ہوگی, اس کے نیچے زیر آیا تو انتی ضمیر ہوگی, اس کے اوپر پیش آیا تو وہ آپ کی انا ضمیر ہوگی. فعلتو, میں نے کیا, انا ضمیر ہوگی. تو یہ تا جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے, ماضی کے لیے ہوتی ہے, فعل ماضی کے لیے. سکون آئے تو ہیا, تا پہ زبر آئے تو انتا, تا کے نیچے زیر آئے تو انتی, تا پہ پیش آئے تو انا, ٹھیک ہے. تو اس کا خیال رکھنا ہے. باقی کوئی مشکل نہیں ہے. انتنا ہے تو مخاطب کا صیغہ ہے, ہننا ہے, خلقنا, خلقنا, خلقنا اب عورتوں کے لیے تو یوز نہیں کر سکتے, پیدا تو اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں نا, لیکن اگر گردان بنانی ہے تو پھر آپ کو لازم خلقنا کا صیغہ بھی لانا پڑے گا. ان عورتوں نے تخلیق دیا, تخلیق کیا. خلق کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا, بنانا. تو خالق تو مالک تو اللہ ہی ہے نا, لیکن گردان بنانے میں آپ کو کوئی نہیں ہے, وہ آپ بنائیں گی تو خلقنا بھی لکھیں گی, خلقنا بھی لکھیں گے, سارے صیغے لکھیں گے, ٹھیک ہے. کوئی کوشچن ہے تو کر لیں, پھر انشاءاللہ پھر بعد میں پڑھیں گے. یہاں پر آپ کو وہی بتایا گیا کہ اس میں کون سی ضمیر ہے, پہچاننا ہے. ابھی میں آپ لوگوں سے پوچھ لوں تھوڑا سا, اس میں کون سی ضمیر ہے, سب مل کے بتا دیں. ابدا میں ہوا, ہاں پہلا صیغہ ہے تو اس میں ہوا ہوگی. چوتھا صیغہ ہوگا, یہ چوتھا صیغہ ہے, 4th one ہے, ٹھیک ہے. ہیا, یہ پہلا صیغہ ہے, اس میں ہیا ہوگی, اس میں ہوا ہوگی. اب خرجا جو ہے یہ کون سا صیغہ ہے, 2nd والا ہے, اس میں ہما ہے, ٹھیک ہے. یہ والا جو ہے, یہ والا اس کا, اس میں بھی ہما ضمیر ہے, بٹ یہ کون سا صیغہ ہے, یہ 5واں صیغہ ہے. یہ دخلت کے بعد دخلتا آتا ہے, یہ 5واں ہے, لیکن ضمیر اس میں بھی ہما آئی ہے.
پھر یہ والا سیگا جو ہے یہ تھرڈ والا ہے. یہ پہلا ہے ابدا ابدا ابدو ہے نا, تو یہ تھرڈ والا سیگا ہے. پھر شربت یہ آپ کا چوتھا والا ہے, اس میں ہی ضمیر ہے. دخلتا میں آپ کی ہما ضمیر ہے, ٹھیک ہے, پانچواں سیگا ہے. ذہبنا میں آپ کی ہننا ضمیر ہے. جب بھی آپ دیکھیں کہ نون ہے اور پیچھے سکون آ رہا ہے تو ہننا. اچھا یہ سب بن کیا رہے ہیں, یہ سب ضمیریں کیا بن رہی ہیں؟ یہ تو فعل ہے نا, فائل بن رہی ہے. یہ سب فائل بن رہی ہے. یہ جو اب یہاں پہ تو انہوں نے بتایا نا کہ کون سی ہے, بٹ یہاں پہ وو فائل بن رہا ہے, یہاں پہ الف فائل بن رہا ہے, یہاں پر ہیا ہوا فائل بن رہا ہے, یہاں پہ ہڈن ضمیر ہے. دیکھیں آپ کی یہاں پر اور یہاں پہ ہڈن ضمیر ہے. ابدت میں بھی ہڈن ہوگی اور اس میں ابدت میں ہیا ہڈن ہوگی اور ابدت, باقی سب میں آپ کو نظر آ رہی ہے. باقی سب کے آگے لگی ہے, یہاں پہ بھی لگی ہے, یہاں بھی لگی ہے, یہاں بھی لگی ہے, سب میں لگی ہے. صرف تا والا جو ہوگا نا, تا والا جو ساکن والا ہوگا اس پہ ہیا ہڈن ہوگی, خلقت, اور خلقہ میں کیا ہوگا, ہوا ضمیر ہوگی. تو اس میں آپ کی دو جو ہیں وہ ہڈن ہیں, باقی سب بارز ہیں, وہ ظاہر ہیں, نظر آ رہی ہیں, ان کو آپ دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں. بٹ سب فائل بن رہی ہے, ہوا بھی فائل ہے, ہیا بھی فائل ہے, باقی جو نظر آ رہی ہے. اس میں انتی ہے تاکہ جزیر آ رہا ہے, اس میں انتما ہے, بڑی آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے. اور اس میں انتنا ہے, اگر آپ کو گردانے وہ آپ کو یاد ہے انتنا ضمائر وغیرہ, اور نہیں تو ایسی ساتھ ساتھ بھی یہ ہو جائے گا کاروبت, اور اس میں انا ہو جائے گی, اور انا مذکر کے لیے بھی یوز ہوتی ہے, میں جو ہوتا ہے مذکر کے لیے, مونس دونوں کے لیے آتا ہے, اور اس میں بھی آ جائے گا. یا نصرنا میں نحنو ضمیر ہے, ہم نے کیا. اللہ تعالیٰ اپنے لیے نحنو کا صیغہ بھی یوز کرتے ہیں اور انا کا صیغہ بھی یوز کرتے ہیں. اس کے پیچھے بھی حکمت ہے, کب وہ نحنو کا یوز کرتے ہیں, کب انا کا یوز کرتے ہیں. تو وہ انشاءاللہ جب میں قرآن مجید پہ جاؤں گی پھر آپ کو مثالوں سے سمجھاؤں گی کہ اچھا یہاں پہ انا کیوں یوز کیا اور یہاں پہ نحنو کیوں یوز کیا اللہ. اور بعض دفعہ تو سارے یوز کر رہے ہوتے ہیں, انا بھی اور نحنو بھی, اور اللہ کی مرضی, اللہ کا کلام ہے, وہ جیسے چاہیں. لیکن کوئی چیز بغیر لاجک کے نہیں ہوتی, لاجک ہوتا ہے پیچھے, اس کی ریزن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر کثیرہ. ختم کرتے ہیں کلاس کو. کوئی کوشچن ہے تو کر لیں. روبینہ آپ کو کچھ سمجھ آیا؟ جی تھوڑا تھوڑا سمجھ آ رہا ہے, کوشش میں. ہاں مجھے آپ سے زیادہ وہ بھی نہیں ہے, ریکارڈنگ سنوں گی نا پھر زیادہ سمجھ آ جائے گی دوبارہ سے. ہاں بالکل. آپ اپنے آپ کو دیکھیں, ہمارے ساتھ پڑھتے پڑھتے بھی آگے چیزیں سمجھ آتی جاتی ہیں. جی تو زیادہ ذہن پہ زور نہ دیں, زیادہ ٹائم نہ لگائیں, بار بار ریکارڈنگ سننے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جتنا سمجھ آ جائے نا اس کو لے لیں, اور جو نہ آئے اس کے لیے دعا کر لیں, رب زدنی علما, بس ٹھیک ہے, اتنا ہی کافی ہے. کرتی ہوں. اور جو آپ کا شکر کر دیا کریں, نماز میں بھی دعا مانگ کریں. اس وقت آپ کی سب سے, اور یہ ہم قرآن سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں تو یہ سب وہاں پہ یوز ہوتے ہیں. خلقتا, پھر آپ کو پتہ لگتا ہے اچھا یہاں پہ میں نے تم کا ترجمہ کرنا ہے, تو نے پیدا کیا. انعمتا, تو نے انعام کیا. اب ایک عام بندے کو نہیں پتہ چلتا, وہ رٹا مارتا ہے انعمتا تو نے پیدا کیا, تو وہ بھول جاتا ہے پھر. لیکن اگر آپ کو پتا ہو کہ اچھا بھائی یہ خلقتا ہو یا انعمتا ہو, تا پہ زبر ہو, تو اس میں تو نے پیدا کیا. اور انعمتو ہو, اگر اس کو آپ انعمتو پڑھیں, قرآن مجید میں انعمتو بھی آتا ہے, میں نے انعام کیا. بنی اسرائیل کا جہاں پہ قصہ آتا ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ انعمتو بھی یوز کرتے ہیں, میں نے انعام کیا تم پر, تو وہاں پہ انعمتو بھی آتا ہے. تا پہ پیش ہوگی تو میں مطلب ہوگا, تا پہ زبر ہوگی تو تم مطلب ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے ہم اس کو انشاءاللہ, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, گھبرائیں نہیں. ہاں بالکل, ذہن میں ذرا بیٹھ جائے اور سمجھ آ. ہاں بس دوسروں, یہ ان لوگوں کو تھوڑا سا پہلے سے آتا ہے, اس لیے ان لوگوں کو جلدی سمجھ آ جاتی ہے, جلدی کر لیتے ہیں. آپ نے چونکہ پہلی بار پڑھ رہی ہے نا, تو ہاں ہر کوئی پہلی بار پڑھتا ہے, آپ ہی نہیں پڑھ رہی ہیں, ہم نے بھی پہلی بار پڑھا تھا. یہ جو بیٹھے ہوئے انہوں نے بھی پہلی بار کہیں اور پڑھا ہوگا, ان کے بھی سر سے گزرا ہوگا, ان کو بھی سمجھ نہیں آئی ہوگی. تو اب دوسری بار پڑھ رہے ہیں, تیسری بار پڑھ رہے ہیں, تو اچھی طرح سمجھ میں آ رہا ہے. اس طرح آگے چلیں گے. ٹھیک ہے, چلیں بھائی دعا کر لیتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک
ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم اچھا ہوا آپ کی کلاس ہو گئی آج انشاءاللہ تعالی. تھرسڈے کو آپ کی میٹنگ ہے نا, تو میں کلاس نہیں لے سکوں گی. خدیجہ کی میٹنگ ہے, فہمیدہ لوگوں کی نا, قرآن کی میٹنگ ہے, آپ کو یاد ہے نا, تو اچھا پھر میں اچھا تھرسڈے کی کلاس جی پھر آپ ابھی سے یاد رکھ لیں, پھر آپ ویٹ کرتی رہتی ہیں نا. اس تھرسڈے کو جی ٹیچر میں بھول جاتی ہوں. ہاں, جی بہتر میں لکھتی ہوں. کمنگ تھرسڈے. ٹھیک ہے, اوکے, جی اللہ بہتر. حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام السلام. اللہ اللہ. وعلیکم السلام.